औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमारी 22वीं 22nd क्लास है अस्माए हुस्ना। और इस सीरीज़ में आज का जो अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है अल अदलु जल्ला जलालहू, यानी अदल और इंसाफ करने वाला। अल अदलु के असली और लुग़वी मानी बराबर करने के हैं। इसी की मुनासबत से हक्काम का लोगों के नज़ाई मुक़द्दमात में इंसाफ के साथ फ़ैसला अदल कहलाता है। लिहाजा अदल का मतलब हुआ कि किसी के साथ बग़ैर कमी बेशी किए वो मामला करना जिसका वो वाकई मुस्तहक है। अदल और इंसाफ का तराजू ऐसा सही और बराबर होना चाहिए कि गहरी से गहरी मोहब्बत और शदीद से शदीद अदावत भी इसके दोनों पल्लों में से किसी पल्ले को झुका न सके। ये तमाम सफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मौजूद हैं, चुनाचे वो ज़ात सरापे अदल है। इंसाफ करने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1, ज़बरदस्त होना कि कोई उसके फ़ैसले से सरताबी ना कर सके। नंबर 2, हकीम होना कि हिकमत और दानाई से पूरी तरह जांच तोल कर ठीक ठीक फ़ैसला करे, कोई हुक्म बेमौका ना दे। चुनाचे अल्लाह ताला अज़ीज़ भी हैं, हकीम भी हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। अक्सर और बेशतर ज़ालिमों को वो ऐसी सज़ाएँ देता है कि मखलूक अगरचे इन सज़ाओं का एहसास नहीं करती, मगर वो ख़ुद तो अच्छी तरह समझते हैं कि हमें हमारे किए की सज़ा मिल रही है और हम अल अदलु जल्ला जलालहू की गिरफ्त में आ गए हैं, क्योंकि इनके ज़मीर में एक ऐसी खलिश हर वक्त रहती है जो किसी तरह उनका साथ नहीं छोड़ती। दो तो वो तरह तरह से बहाने दिल बहलाते हैं, मगर दिल किसी तरह नहीं बहलता। ये भी एक किस्म का अज़ाबे इलाही होता है। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब दिल में बेचैनी आ जाए, सुकून ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि कहीं गलती हो गई है, क्योंकि इंसान दुआएं भी कर रहा होता है, इबादत भी कर रहा होता है, और वो पता होता है, वो हमें भी पता होता है कि कहाँ गलती हो गई है। तो बहरहाल इस दुनिया की जो बेहतरीन चीज़ है ना, वो दिल का सुकून है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। यहाँ अमीर गरीब की तखसीस नहीं है, बस दिल का सुकून होना चाहिए। इस इसम मुबारक का ज़िक्र कुरान करीम में सिर्फ़ एक मरतबा आया। अल अदलु जल्ला जलालहू का अज़ाए इंसानी में अदल। इसको देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के मुख्तलिफ़ अज़ा मसलन हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान पैदा किए, तो वो इन अज़ा के पैदा करने में सखी है और इनको ख़ास मकामात पर रखने में अल अदलु है। मसलन आँख को ऐसे मुकाम पर रखा जो इसके लिए बदन में तमाम मुकामात की बनिस्बत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि अगर उसके पाँव में या हाथ या खोपड़ी पर बनाया होता तो जिस कदर इसका नुकसान का अंदेशा था वो मख्फी नहीं। और इसी तरह उसने हाथों को कंधों से जोड़ा, और अगर इनको सर के साथ या कूलों में या घुटनों पर लगा देता तो इससे जो खलल आता वो मोहताजे दलील नहीं। ठीक है, तो बेतुका इंसान लग रहा होता है। इसी तरह इससे तमाम हवास सर में जमा किए, क्योंकि वो जासूसी करते हैं। इनका तमाम बदन से बुलंद मुकाम पर होना ज़रूरी था। अगर इनको पाँव पर रखा होता तो यकीनन इनका निज़ाम खलल पजीर हो जाता। उसने जो चीज़ जिस मुकाम पर पैदा की है वो उसी जगह के लिए मुनासिब है। अगर इस जगह से दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे बनाई जाती तो नाक़िस या बातिल या ख़राब या बदनुमा या गैर मुतनासिब होती। नाक को चेहरे के वस्त में बनाया, अगर इसको माथे पर या किसी रुखसार पर बनाया होता तो इसकी मौजूदा फ़वाइद में ज़रूर कमी आ जाती।
یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی جسم ایک جامع اور بے نقص بناوٹ ہے اور تیزی کے ساتھ باسہولت حرکت کر سکتا ہے۔ ذرا اب یہ سوچیں کہ اگر ہر شے اس قدر جامع اور بے نقص نہ ہوتی اور پوری ٹانگ میں ایک ہی لمبی سی ہڈی ہوتی تو انسان کے لیے چلنا ایک سنگین مسئلہ بن جاتا۔ ہمارے جسم بڑے بھدے اور سست ہوتے ہیں، تمام پھرتی بھی انسان کی ختم ہو جاتی، بیٹھنا تک مشکل ہوتا اور ہر ایسے کام میں ٹانگ پر جب دباؤ پڑتا تو وہ بہت جلد ٹوٹ جاتی۔ تاہم انسانی ڈھانچے کی ساخت اس قسم کی ہے کہ جو جسم کو ہر طرح کی حرکت کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ڈھانچہ تخلیق کیا اور اب بھی اس کے تمام خد و خال تخلیق کر رہا ہے۔ انسان کو اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے اور پھر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی طاقت کی تعریف بھی کرنی چاہیے جس نے اسے تخلیق کیا، اور پھر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بہت بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ جس طرح العدل جل جلالہ نے ہر شے سے عدل سے کام لیا، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ ہر چیز میں عدل سے کام لے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سب کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ واقعات روایات ہیں۔ علامہ ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ عدل کے اصل معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا نمبر 1 کو دیکھیں۔ ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اور اس کی رضا جوئی کو اپنے خواہشات اور جی چاہنے پر مقدم جانے، اور اس کے احکام کی فرما برداری اور تعمیل، اور اس کی شریعت کی ممنوعات محروم اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے تمام گناہ، ماں باپ کی بے ادبی، لوگوں کا دل دکھانا وغیرہ، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں، قناعت اور صبر سے کام لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے، نیز کوئی غیر ضروری کام اور حق اپنے ذمہ نہ لے کہ اس کی وجہ سے اپنے فرائض اور واجبات میں کمی آ جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان پر جتنی استطاعت اس کے اندر اس پہ رکھی ہوئی ہے اسی کے حساب سے اس پہ حالات اور واقعات اور بوجھ آتے ہیں۔ تو ویسے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تیسرا مفہوم دیکھیں۔ تیسرا مفہوم اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرنے کا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنا اور اعلیٰ معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے۔ سب لوگوں کے لیے اپنے نفس سے انصاف کا مطالبہ کرے، کسی انسان کو اس کی کسی قول و فعل سے ظاہراً یا باطناً کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، کسی پر ظلم ہرگز نہ کرے۔ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ ہے کہ جب انسان سنتا ہے نا اچھی بات، یعنی کہ اللہ کی بات، تو پھر کوششیں اللہ نے ہماری دیکھنی ہیں۔ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن غلطیوں کے ساتھ ساتھ جب انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ کو یہ چاہیے۔ بہرحال اگر ایک تاجر ساری عمر غلط طور پر تجارت کر کے پیسے جمع کرتا رہتا ہے، کسی دن دکان میں آگ لگ جاتی ہے یا چور دکان میں سے سامان لے جاتے ہیں، یہ شخص خوب سمجھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، اور اکثر لوگ بھی جان جاتے ہیں کہ یہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ چور اپنی عادت سے مجبور ہو کر ایسا کر بیٹھا، پھر پولیس اسے پکڑ کر مارتی ہے، مال برآمد کرتی ہے، ایسا کس لیے ہوا؟ اس العدل جل جلالہ کے نظام عدل کے تحت ہوا۔ زلزلے، طوفان، وبائیں، بلائیں بڑے بڑے ظالموں سے انتقام لے لیتی ہیں۔ وہ بستی جہاں ظلم ہو رہا ہو اور لوگ ظالم کو نہ روکیں تو وہ پوری بستی بھی ظالم ہوتی ہے۔
لہٰذا خود بھی ظلم سے بچیں اور دوسروں کو بھی ظلم سے بچائیں۔ یہ جو آپ کو نارمل کلاس میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اوپر ظلم نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی سمجھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے جیسا کر دیا کہ ہاں کوئی بات نہیں، یہ روایات ہیں پچھڑوں ایسے ہی معاشرے میں حساب کتاب ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں، بات ہے اللہ کا حکم ہے اپنے اوپر ظلم مت ہونے دو اور خود بھی ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ اگر ہم ایک زمین خریدتے ہیں، اس پہ مکان بناتے ہیں، تو چونکہ ہم اس زمین کے مالک ہیں اس لیے ہمیں پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس زمین میں جہاں چاہیں بیت الخلاء بنائیں اور جہاں چاہیں اپنی صاف ستھری بیٹھک یا ڈرائنگ روم بنا لیں۔ زمین کو کس طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ یہ تو عدل و انصاف کی ناانصافی ہے، کیونکہ ناانصافی وہاں ہوتی ہے جہاں غیر کی ملکیت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، انہوں نے جیسے چاہا کر دیا، انسان کو مالک بنایا، زمین کو مملوک بنایا، ان کی طرف ناانصافی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اگر کبھی آپ کے بہت قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے یا آپ کی انتہائی محبوب چیز چھین لی جائے تو اسے العدل جل جلالہ کا عدل ہی سمجھے اور نہ سمجھی میں شکوہ شکایت نہ کریں۔ بلا شبہ وہ مالک ہے جسے زمین کے اوپر رکھے، جسے چاہے زمین کے نیچے رکھ دے۔ عدل و انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے گا فوراً اس کو قبول کر لیں گے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسے کہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اب جو شخص حاکم، ذمہ دار اور سرپرست ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمے کو دیکھیں، امیر ذمہ دار چاہیے 10 آدمیوں کا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو توق سے اس کا عدل چھڑائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے۔ تو کیا ہم نے سیکھا؟ یہ عدل والا معاملہ جو ہے نا یہ بہت باریک ہے، مزاج میں ہونا چاہیے کہ پورا دن جو ہم نے گزارا ہے، ویسے تو نارملی لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ دین کی بات سنیں، قرآن پڑھیں، عبادات نماز پہ توجہ دیں، اور جی ٹائم نہیں ہے۔ تو انسان رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچے کہ آج سارا دن کیا کیا، ٹائم نہیں تھا تو پھر کیا کیا، کچھ تو کیا ہوگا۔ تو فضول میں ادھر ادھر وقت انسان کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا دن وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کیے اور پھر اللہ کی عبادت بھی کی، کتنا وقت اللہ کو دیا، کتنا اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا، اور اللہ کی مخلوق میں ہمارے پیارے ہی ہیں جو ہمارے نزدیک امیجیٹ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کیا کیا۔ تو اللہ کا شکر ادا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ اپنی مخلوق کا کام بھی ہم سے لے، اللہ اپنے جو دنیا گزارنے کا طریقہ ہے اس میں بھی اللہ کی رضا شامل اور اسی طریقے پہ ہم زندگیاں گزاریں، ورنہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارا کرے، یہ بھی ہمارا کرے، وہ بھی ہمارا کرے، ہر کوئی ہمارا۔ تو یہ جو چیزیں اس میں سے نکلیں گے تو اللہ کی مخلوق میں خیر بن سکتے ہیں، کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ توفیق اللہ سے مانگنی بہت ضروری ہے اور اسی کو مانگنا چاہیے۔ تو جو آج ہم نے دیکھا ہے اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ ظلم اور ناانصافی سے دور رہے، معاملات اور کاروبار میں اعتدال کا خیال رکھے، عدل کی ضرورت فقط جھگڑوں ہی میں نہیں
بلکہ عدل کی ضرورت کھانے پینے، سونے، بولنے، خاموش رہنے، ذکر اللہ کرنے یا آرام لینے وغیرہ وغیرہ سب میں ہے۔ اسی طرح والد کے لیے یہ حکم ہے کہ اولاد میں برابری رکھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، ترجمہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان برابری رکھو۔ ہاں ہوتا ہے کئی دفعہ کہ کوئی بچہ اپنی اطاعت سے ذرا زیادہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن والدین ہونے کی حیثیت سے انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، قاربوا بین ابنائکم ولو فی القبلی، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو چاہے بوسہ لینے میں ہو۔ تو ظاہر اگر پیار کیا ہے تو سب کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، معاملات، ان کی تربیت اور پھر ان کی تعلیم، ہر چیز میں۔ لہٰذا کسی بیٹے کو یہ شبہ نہ ہونے دیں کہ والد میرے مقابلے میں فلاں کو زیادہ چاہتا ہے۔ جو شخص عدل و اعتدال کا مسئلہ بھول جاتا ہے، بالآخر وہ خود ہی ندامت والا بن جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ کیا دیکھا تھا ہم نے کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات عدل و انصاف کے ترازو میں ہوں، کمی زیادتی سے کوئی پلہ بھی جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا ظاہر باطن یکساں ہو، جو بات اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو اسے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس کے لیے بہت زیادہ تقوی ہونا، ایمان کا ہونا دل کے اندر، روح کے اندر ضروری ہے، تبھی انسان دوسرے کے لیے بھی بالکل ویسا ہی معاملہ کرتا ہے کہ اگر خود کو اپنے اندر اس معاملے میں فٹ کرے تو ایک جیسی سوچ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے لیے بہترین کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے ویسے نہیں سوچ رہے، اس کو خود غرضی کہتے ہیں۔ تیسرا دیکھیں، ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جسم کے ہر حصے میں، آنکھ سے انسان آنکھ کا زنا بھی ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں ہی نہ دیکھیں نہ، اور غیبت کا آپ کو اتنا ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے ہیں۔ تو جسم کے کان جو ہے نا، جسم کے جو حصہ ہے، جتنے بھی ہاتھ، آنکھیں، کان، زبان، خاص طور سے آپ دیکھیں، شرمگاہ، پاؤں، ہر چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے برائی سے، گناہ سے۔ جیسے رمضان میں یہی بتاتا نا، ہم لوگوں کا روزہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جی کھانا پینا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو اچھا عارف لوگوں کا، جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء سے گناہ نہیں کرتے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو جو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھیں کہ ان کی مشغولیات کیا ہیں، کہاں رہتی ہیں آنکھیں، سارا دن کیا کرتی ہیں، ہاتھ کیا کرتے ہیں، ہے نا، ہر جسم کے حصے کے ساتھ کیا وہ عدل ہو رہا ہے؟ ورنہ یہی جو جسم کے اعضاء ہیں نا، اللہ تعالیٰ زبان سے قوت گویائی یا حشر کے میدان میں لے لیں گے اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کیا، اور یہ گواہی بہت سالڈ، مضبوط ہو جائے گی اس بندے کے حق میں، تو جنت جہنم کا فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہ دنیا میں کسی کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں، نہ آخرت میں کریں گے۔ ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے۔ چوتھے نقطے کو دیکھیں، کسی پر اعتراض نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب العدل جل جلالہ کے حکم کے تابع ہیں اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کی ترتیب اعلیٰ درجے کے عدل و لطف پر مشتمل ہے۔ اور پانچواں نقطہ کیا تھا؟ ہر انسان کو اپنے اوپر آنے والے مصائب اور تکالیف کے معاملے میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، ناشکری اور مایوسی کے الفاظ زبان پر نہ لائیں۔ اسی طرح خوشحالی اور مالی فراوانی میں تکبر اور بخل سے کام نہ لیں، دونوں حالتوں میں عدل کرنا چاہیے۔ بات وہی ہے کہ اگر اللہ نے مال پیسہ زیادہ دے دیا تو اللہ کے دیے میں سے ہی تو دے رہے ہیں، ہے نا، تو اسی یہی زکوٰۃ ہے، یہی صدقہ
اور الفی سبیل اللہ، اس کو پروموشن میں رکھ کے نا خرچ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ، ہفتے وار، مہینے وار، سالانہ. تبھی انسان کا جو آخرت کا بینک نیکیوں اور مال سے بھرے گا نا، وہی اس کو کام آئے گا. اگر سوچنے اور تدبر کرنے کی عادت نہیں ہے نا، پازیٹیو مثبت سوچنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اب دیکھیں جیسے سالگرہ ہے، نابالغ بچے کی آپ نے کر لی، لیکن اس کو ترتیب، اس کو ذہن میں بنائیں کہ جیسے جیسے بڑے ہوگے تو یہ جو تہوار ہے یہ ہماری پہچان نہیں ہے، تو اس لیے ایک زندگی کا دن کم ہوا نا. لیکن آپ دیکھیں یہ اتنا رچ بس چکا ہوا ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، اور یہ ینگ جنریشن میں، کہ ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی سالگرہ نہ کرو، ہے نا. تو پھر سمجھنا چاہیے ہر چیز کا علم تو مل سکتا ہے اگر انسان ڈھونڈے. تو اپنی سوچوں میں بھی عدل رکھنا چاہیے، پاکیزگی رکھنی چاہیے، تبھی انسان دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے معاملات میں اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے، دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کسی بھی اچھی بات سے، یا کوئی لوگ موبائل پہ بیٹھے ہیں وہاں سے کوئی اچھی چیز دیکھ رہے، دل کو لگ رہی ہے، فی الفور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.